अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ 90 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में रोड हादसात के हवाले से। मुल्तान की बात कर लें तो मुल्तान में रोज़ाना 90 से ज़्यादा रोड हादसात होते हैं। अगर हम पूरे महीने की बात करें तो पूरे महीने में 2000 से ज़्यादा हादसात रूनुमा होते हैं, उनमें से सैकड़ों लोग ज़ख्मी होते हैं, जबकि उनमें से कई अफराद जान की बाजी भी हार जाते हैं। जो ज़ख्मियों की तादाद है उनमें सैकड़ों अफराद माइनर इंजरीज़ होती हैं और कई ऐसे अफराद होते हैं जो कि पूरी तरह से हादसे का शिकार बनते हैं और वो ताउम्र माजदूरी का शिकार भी हो जाते हैं। ये नास रुकने वाला सिलसिला जारी है और इस पर हम देखते हैं कि रेस्क्यू 1122 और उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस और सिविल सोसाइटी ये सारे लोग अवेयरनेस करते हैं, लेकिन हादसात हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज हम वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं बोसन रोड पे। अभी एक रिक्शा यहाँ पे मौजूद है, आप ज़रा कैमरा लगा दिखा सकें तो उसमें जो सवारियाँ बैठी हुई हैं, अगर खुदा ना खासा कोई हादसा रूनुमा होता है तो उसका क्या कौन जिम्मेदार होगा। हम ज़रा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस जगह बैठे हैं, ये गैर महफूज जगह है। ये पाकिस्तान है भाई। पाकिस्तान तो है, लेकिन खुदा ना खासा अगर हादसा होता है तो आप फ्रंट पे होंगे। अपना ये नारा कि ये देश हमारा है, इसे हमने ही बिगाड़ा है, बाहर वालों ने नहीं बिगाड़ा। तो अगर मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें तो फिर काफ़ी परेशान। ना कानून क्या करेगा यहाँ। एक रिक्शे वाला है, उसके 1000 रुपये का ठेका है, तो वो चलान करवाएगा, वो आगे जाके वो सवारियों से पूरा करेगा। चालान के अलावा हादसा भी हो सकता हो सकते हैं, कहीं भी लीगली काम नहीं होता ये पाकिस्तान में। है। आगे चलेंगे हम जरा। क्या हाल है आपके? आज हम रोड हादसात की बात कर रहे हैं। ट्रैफिक के मोटरसाइकिल हजरात गुजरते हैं, रिक्शा ड्राइवर्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, इतने हादसात होते हैं। आखिर एहतियात हम क्यों नहीं करते? बस जल्दी होती है हर किसी को, बस वो कह रहा है शॉर्टकट वे अपनाएं और अपना मंजिल पे पहुंच जाएं। उस शॉर्टकट के चक्कर में खुदा ना खासा ये जिस तरह भी ये शॉर्टकट है, ये ज़रा कैमरा दिखाएं, ये रिक्शा जा रहा है उसमें बुजुर्ग बाहर लटके हुए हैं। अगर खुदा ना खासा कोई हादसा होता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? अल्लाह की मेहरबानी। हम बात कर रहे थे आज रोड हादसात की। रोज़ाना सड़कों पे हादसे होते हैं, उसकी वजह बेहतियाती होती है। जिस तरह आप इस जगह पे बैठे हैं, ये बैठने की जगह नहीं है। नहीं सर, ठीक हो गया जी, हम सॉरी जनाब, नहीं बैठेंगे। आपकी सेहत के लिए, आपकी जान के लिए कीमती है। बिल्कुल जनाब का हुक्म सही है जी, बिल्कुल। मुल्तान में अगर हम आपको बताएं तो इस महीने में 2200 हादसे हुए हैं, इसी वजह से कि लोगों ने गैर एहतियाती की। सर नहीं बैठेंगे, हम तो बात पीछे बैठ जाए। पीछे बैठे क्योंकि ये कोई आके गाड़ी बाइक टक्कर लगा ले, सही गल है जी, नाल मतलब टच भी हो सकती है, कुछ काफ़ी तकलीफ दे होता है जी। बिल्कुल होता है जी, इंशाल्लाह दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी। हमने भी कोशिश की कि इनको आगाही दें। वो कह रहे हैं कि मैं पीछे बैठूंगा, आगे अब नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये जगह बिल्कुल ही गैर महफूज है। अगर कोई यहाँ के बैठता है तो ये बिल्कुल ही गैर महफूज है और रिक्शा ड्राइवर्स को भी ख्याल करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनिल अली। मोहम्मद अनिल अली। अनिल अली। क्या करते हैं? मैं पेंट का काम करता हूँ। पेंट काम। आज हम हादसात के हवाले से बात कर रहे हैं। दोस्त आपने अपने कई देखे होंगे जो कि मोटरसाइकिल हादसा हुए होंगे, कुछ याद है ऐसा वाकया? हाँ साल तो बहुत देखे हैं बड़े भाई, लेकिन बात मुख्तलिफ से है कि घर वाले समझाएं, कोई भी समझाए, किसी के समझाने से अकल नहीं आती। उम्र के साथ साथ ही अकल आती है इंसान को। लेकिन उम्र के साथ साथ तो बात ठीक है, लेकिन ये भी तो है ना कि मौके ही ना मिले फिर। नहीं, वो बस मैं दो टोक बात करना चाहूँगा कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हर बंदे को जल्दी है। यही जल्दी खा गई हमें। हमने गैर जो एहतियात नहीं करनी, इसी जल्दी की वजह से, और जल्दी नहीं होती। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें पता है कि हमने क्या काम करना होता है। ये बस हमारे माइंड की एक बात है। क्या हाल है आपका? ठीक है भाई। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर रिक्शा ड्राइवर अपने साथ सवारी बिठा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी खैर अपना सर्कल चलाना होता है, लेकिन ये काफ़ी गैर जिम्मेदारी भी होती है। कोई बाइक वाला, कोई गाड़ी, कोई हादसा हो सकता है। तो क्या समझते हैं कितने एहतियात करनी चाहिए? नहीं, है तो वाकई गलत, आगे नहीं बिठाना चाहिए, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, रोज़ ही कमा रहे हैं। हाँ। देख के चलाते हैं, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन अल्लाह के आसरे पे तो अल्लाह तो रहीम व करीम है। अल्लाह तो कहता है उसने इंसान को कल सलीम ने अता फरमाई है, इसलिए अता फरमाई है कि वो कुछ देखे, सोचे, समझे। जी वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आइंदा आगे नहीं बिठाएंगे, एहतियात करेंगे। बाकी ये अच्छी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि इस बात को मान रहे हैं कि वो सवारी को अपने साथ नहीं बिठाएंगे, जो बैठने की जगह है वहाँ पे। एक और भाई भी जाए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। सर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं और वो रोकते हैं, वो कहते हैं चलान होगा। जी बिल्कुल। उसकी वजह कुछ पता है?
وجہ وہ ایسے بھی چلان کرتے رہتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے, ہیلمٹ پاس ہوتا ہے, کاغذات پورے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی چلان اکثر کر دیتے ہیں. اس کی انہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے, ٹھیکہ ملا ہوتا ہے کہ اتنے چلان ہم نے کر کے یہاں سے جانا ہے. ان کی تو بات سمجھ آ گئی, آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیکہ پورا کرتے ہیں, لیکن آپ کو ایک اور بات کا پتہ ہے کہ ملتان میں پچھلے 20 دن میں کتنے حادثے ہوئے ہیں؟ بہت زیادہ. 2000 سے زیادہ. جی 2000 کے میں سے تقریباً 1900 موٹر سائیکل حضرات تھے بالکل ایسے ہی ہے. جن کے یہاں پہ مرر نہیں تھے, ہیلمٹ نہیں تھا اور تیز رفتاری تھی اور اس طرح کی وجہ. جی بالکل احتیاط کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے, احتیاط ضرور پتہ ہے کہ کوئی ہلکی سی چوٹ لگے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی احتیاط ضروری ہے. بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ شکر ہے اللہ پاک. کافی اچھا لگا آپ نے ہیلمٹ پہنی ہوئی ہے, لیکن ایک اور کام بھی کر لیں, جی مرر بھی لگا لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ موو کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے ٹرن لینا ہے تو پیچھے گاڑی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملتان میں حادثات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. آپ ہیلمٹ پہنے رکھیں, لیکن میرا لازمی لگوا لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ آپ گفتگو جان رہے ہیں, ہم ذرا کوشش کرتے ہیں کہ مزید لوگوں میں رکشہ ڈرائیور کے ان سے بات کرتے ہیں. کیا حال ہے جی آپ کے؟ ہاں جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. فرسٹ کلاس. آج ہم بات کریں حادثات کی. آپ کی ماشاء اللہ جتنی عمر ہے اور جتنا تجربہ ہے تو کئی بار حادثات دیکھے ہوں گے آپ نے. ہاں دیکھے ہوئے ہیں. کیا وجہ سمجھتے ہیں کیوں ہوتے ہیں حادثات؟ یہ جلدی میں ہو رہے ہیں, جلدی لوگ کرتے ہیں اس لیے ہو رہے ہیں. جب جلدی کی وجہ سے جب چوٹ لگتی ہے تو وہ تو دیکھنا ہی مشکل ہوتا ہوگا کتنی تکلیف میں. وہ تکلیف برداشت کرتے ہیں, لیکن جلدی جو جلدی کرتا ہے وہ ایسے کرتا ہے, حادثہ ہو جاتا ہے اس کا. جلدی نہیں کرنی چاہیے. جلدی نہیں کرنی چاہیے, سکون سے چلیں, انشاءاللہ آپ کو کوئی حادثہ نہیں ہوگا. ایک اور بھائی کھڑے ہیں, ہیلمٹ پہننے سے بات کرتے ہیں. بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک شکر الحمد. تو اچھی بات ہے, آپ نے ہیلمٹ لگائی ہوئی ہے اور ہیلمٹ پہننی چاہیے اور آپ کو بھی پہننی چاہیے, ہاں شکریہ. کیونکہ جب ہم ہیلمٹ نہیں پہنتے اور خدا نہ خاصہ حادثہ ہوتے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. ہوتی ہے نا. ہاں اور پھر وہ انسان کئی دن تک بستر پہ بھی رہتا ہے. ہاں تو کوشش کریں ہیلمٹ پہنیں اور میرر بھی لگا لیں, کیونکہ آپ ہیلمٹ میں آس پاس نہیں دیکھ سکیں گے. آپ کا میرر لگا ہوگا تو آپ موو کر سکیں گے, دیکھ سکیں گے کہ پیچھے کچھ آ رہا ہے نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. جی آپ نے گفتگو جانی. ہم ذرا اس اویئرنیس پہ مزید بات کرنے کے لیے مزید لوگوں کے پاس جائیں گے اور سوشل ایکٹیوسٹ کے پاس جائیں گے, ان سے جانیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں ملتان میں کیا پرابلمس ہیں, ملتان کے لوگ اس حد تک غیر ذمہ دار کیوں ہے. مجھے یہ لفظ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ملتان کو بہتر انداز میں ریپرزینٹ کریں, لیکن ملتان میں اگر سینکڑوں لوگ ہر مہینے زخمی ہوں تو اس کو غیر ذمہ داری کہا جائے گا, اس کو ہماری غیر ذمہ داری کہا جائے گا, ہم سب کی غیر ذمہ داری ہے. اس پہ ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس سے آج ہم بات کر رہے ہیں روڈ مینجمنٹ کے حوالے سے, ٹریفک حادثات کے حوالے سے. ملتان میں ہم روزانہ کے حساب سے حادثات کی ایک بہت بڑی تعداد دیکھتے ہیں, اور نشتر میں صرف ہم چلے جائیں ایمرجنسی میں تو کوئی بھی گھنٹہ ایسا نہیں ہوتا جس میں ہمیں 5 سے 7 لوگ زخمی ہو کر وہاں پہ آتے ہوئے دکھائی نہ دیں. کسی کا سر میں انجری آتی ہے, کسی کا فریکچر ہوا ہے, اور ایک خوفناک صورتحال ہوتی ہے. آخر ہمارے لوگ جب روڈ پہ نکلتے ہیں, ہم سب جب روڈ پہ نکلتے ہیں تو ہم اپنا خیال کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے اویئرنیس کتنی لازمی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ناصر مشیق صاحب, ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے کافی کام کیا اس پہ اور اس کو کافی ہائی لائٹ بھی کرتے رہے, آواز بھی اٹھاتے رہے اور لوگوں میں بھی آگاہی پھیلاتے رہے. تو اس پہ ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا اور وہ کس وجہ سے اس سائڈ پہ آئے اور انہوں نے ایک مشن کے طور پر اس چیز کو اپنایا. ناصر مشیق صاحب, ایک خوفناک فگر ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ حادثات ہوتے ہیں اور حادثات میں سینکڑوں لوگ زخمی ہوتے ہیں. کوئی 1 2 4 5 ہوتے تو پھر بھی سمجھ آتی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اتنے شاید جنگوں میں یا بیماریوں سے بھی صحت مند لوگ نہیں مر رہے جتنے روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے مر رہے ہیں. اور مرنا تو ہوتا ہے نا جی, زندگی سے چلے جانا, ایک ہوتا ہے جیتے جی مر جانا. جو زخمی ہوتے ہیں, ابھی آپ ہاسپٹل کا تجزیہ کر رہے تھے, تو میں ٹریفک نظام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک ٹریفک نظم و ضبط اور ایک ٹریفک حادثات سے تباہی. یہ 2 سبجیکٹ ہیں, 2 الگ الگ ہیں. ہمارے ہاں جو ریسکیو کی آپ بات کر رہے تھے, ریسکیو کو ہر روز پنجاب کے جو 41 اضلاع ہیں یہاں پر ان کو 900 کالز آتی ہیں, 900 پلس کالز آتی ہیں. روڈ ایکسیڈنٹس کے حوالے سے لوگ ان کو بلاتے ہیں, یہ جاتے ہیں. ان میں ایوریج 15 فیٹل ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, جان لیوا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اور 85% ایکسیڈنٹ موٹر سائیکل سواروں کے ہیں, 85% جی.
اور 5% رکشوں پر ہے. ان دونوں کو ہم اہمیت نہیں دے رہے. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ 862 ایمبولینسز ہیں 862 ایمبولینسز ہیں ریسکیو 1122 پنجاب کے پاس, اور یہ دن رات روڈ ایکسیڈنٹس والوں کو ہی اٹھا رہی ہیں. آپ کا جو پیرامیڈکس ہے, جو ڈاکٹرز ہیں, ان کا سب زور, سب ان کی توانائیاں حادثات پر خرچ ہو رہی ہیں. ہماری حکومتوں کو کیا ہو رہا ہے, کوئی توجہ نہیں کر رہا. اگر ہم صرف ٹریفک حادثات پر کنٹرول کر لیں, نہ صرف حکومتیں توجہ نہیں کریں, ہم خود بھی نہیں کرنا چاہ رہے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. یہ دیکھیں نا, یہ بات کا مرحلہ ہے. ہم جب توجہ نہیں کرتے تو ہم پھر کس پر بوجھ بنتے ہیں؟ ہسپتال پر, ڈاکٹروں پر, اس کے بعد اپنے گھر کی بہنوں پر, ماؤں پر, بیٹیوں پر. یہ دیکھیں میری ایک کتاب ہے, میں نے یہ کتاب آئی ہے میری سڑک سے بستر تک. جو ہم بات کرتے ہیں, ہر روز 400 لوگ سڑک سے بستر پر آتے ہیں, ہیڈ انجری, لیگ فریکچر, اور جسم کے کوئی نہ کوئی ہڈی توڑوا کے. 400+. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور ہمیں تو ایک سوئی بھی چبھے تو ہم چیخ اٹھتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ روزانہ اتنے سارے لوگ حادثات کا شکار کیوں ہو رہے ہیں. دیکھیں ہم, وہ ایک کافی تکلیف دہ منظر ہوتا ہے جب لوگ زخمی ہوتے ہیں, ان کی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, جب وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, پھر وہ اس کے بعد ان کی بس ٹریٹمنٹ کا مرحلہ ہوتا ہے. کافی ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. دیکھیں نا, ان سب تکالیف سے بچا بھی تو جا سکتا ہے نا. صرف احتیاط کرنی ہے ہم نے. نہ ہمیں حکومت نے کچھ کرنا ہے, نہ کوئی اداروں نے کچھ کرنا ہے. پہلے تو ہم نے خود کو احتیاط کرنی ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جو ہمارے والدین ہیں, جو ہمارے علماء کرام ہیں, اور اساتذہ کرام ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ اس سے بڑی بد نصیبی کہ ہمارے نصاب میں ٹریفک نظام کو اہمیت ہی نہیں دی گئی. دنیا جہان کے مضامین رکھ لی ہیں, جو ہماری زندگی سے وابستہ ہے اس مضمون کو نہیں رکھا گیا. کیا کریں. میری 2 کتابیں جی. پہلی میری کتاب تھی بکھرے خواب, جو سڑک پر روزانہ ہزاروں لوگوں کے خواب بکھر جاتے ہیں. میں اس پروگرام کی وساطت سے آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. ملتان میں ڈاکٹر باری ہیں, ڈاکٹر ڈینٹسٹ, میاں بیوی دونوں. ان کا بیٹا چائنا میں پڑھنے گیا, 5 سال کے بعد ڈاکٹر بن کر آیا. یہ 22 اکتوبر 2024 کو 5 سال تعلیم مکمل کر کے ملتان آیا. ایئرپورٹ پر اپنے والدین کے پاس گیا, شام کو دوستوں کے ساتھ چلا گیا. رات کو 11 بجے اس کی ڈیڈ باڈی گھر آ گئی. اب تصور کریں کہ کیا ہوا, ایک ایکسیڈنٹ نے کیسے خواب بکھیر دیے. ملتان میں نے ایک ایسا بچہ ہے جس کا 8 جون 1995 کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا, عقیل احمد اوان. وہ 30 سال سے بستر پر پڑا ہے. 30 سال سے. تو میں نے یہ کتاب لکھی سڑک سے بستر تک, کہ کیسے لوگ سڑک سے بستر پر آ جائے. آپ نے بڑی درد مند دل والی اور گہری بات کی کہ ہر ایکسیڈنٹ کے بعد ہوتا کیا ہے, کیسے مرہم پٹیاں ہو رہی ہیں, چیخو پکار ہو رہی ہے. ڈاکٹر کاشف چشتی سے میری بات ہو رہی تھی, ہی از اے ڈین ان چلڈرن. تو وہ بتا رہے تھے یار کہ کاش کوئی آ کے ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو کر یہاں جو معصوم بچے آتے ہیں ان کی کوئی چیخیں سن لے تو تڑپ جائے پوری قوم کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. ہم اس پر آنا نہیں چاہ رہے. تو پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ ہمارے 2 حصے ہیں. ایک تو ہے نا ہم لاشیں گنتے رہیں, زخمیوں کو گنتے رہیں کہ یہ ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. سوری ٹو سے جو ہماری ٹریفک پولیس ہے, یہ آپ دیکھیں کہ یہ ریونیو کلیکشن کا ایک ادارہ بن گئے ہیں. ان کا کام ہے پیسے چالان کی صورت میں اکٹھا کرنا. انہیں جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, جو احتیاط کے حوالے سے بات کرنا چاہیے, اس پر کام نہیں ہو رہا. جو ہیلمٹ ہم پہنتے کہ اس سے ہماری جان محفوظ رہے گی, یا وہ چالان سے بچنے کا سبب بن جائے تو ٹریفک والے کو دیکھ کے پہن لی, پھر آگے رکھ لی یا ساتھ رکھ لی, یا پہلے بتا دے کہ بھائی ٹریفک والے کریں فلاں سے مڑ جاؤ. تو لوگوں کا اب یہ مائنڈ بنتا جا رہا ہے. اس کی شاید ریزن ٹریفک پولیس خود ہے. دیکھیں یہ بات آپ کے پروگرام کی وساطت سے کلیئر ہو جائے کہ ہیلمٹ ہمارے لیے بیکار ہے. میں آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں. میں جاپان گیا تو میں نے وہاں ایک ٹریننگ سیشن میں شرکت کی, تو انہوں نے بتایا ہیلمٹ تو بیکار ہے اگر آپ کے مرر نہیں ہے. بالکل ایسے, کیونکہ آپ ہیلمٹ سے گردن کو جکڑ لیتے ہیں, آپ کی بالکل تھوڑا سا گردن میں کھچاؤ ہوتا ہے, آپ اس کو موڑ نہیں سکتے.
تو اس میں ٹائم ہی نہیں بچتا کہ آپ Yes, ڈیسیجن لے تو سکیں. اس میں آپ کے لیے مرر بہت اہمیت ہوتی ہے. 99% لوگوں نے مرر نہیں لگائے ہوئے. تو پولیس کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ہیلمٹ کے بجائے سب سے پہلے مرر کے چالان کریں. بات یہ نہیں ہے, پولیس کے پاس بہت اختیار ہے چالاننگ کا. وہ ایک موٹر سائیکل سوار کو روک لیں تو کسی بھی مد میں وہ چالان کر سکتے ہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ کچھ ایجوکیشن بھی دیں. آپ دیکھیں ملتان میں نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے. 65 کروڑ روپے کے چالان 2024 میں کیے گئے ہیں. 65 کروڑ روپے کے. آج تک ایسی ہسٹری نہیں تھی. ان افسران کو تو لوگ سراہیں گے کہ یار یہ اتنا پیسہ ریونیو دے رہے ہیں ہمیں, اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں. بلال نیازی صاحب سمپل کہانیاں ہیں. ایک مرر لگائیں. دوسری بات, آپ پورے شہر میں تجاوزات سب کچھ ہٹا رہے ہیں. آپ صرف ون ویز پر ایک جو ہوتا ہے ٹائر برسٹر, ایئرپورٹ پر آپ جاتے ہیں تو لگا ہوتا ہے, وہ سڑکوں پر لگا دیں. ملتان میں 850 ٹریفک وارڈن ہے. کوئی شہر میں آپ کو کوئی وسل بجا کر ٹریفک کنٹرول کرتا ہوا نظر آ جائے تو مجھے بتا دیں, کیمرہ لے کے چلے جائیں. سب چالان بک پکڑی ہوئی ہے, ان کی مجبوری ہے. ان کو بتایا گیا کہ بھائی تم جب تک 20-30 چالان کر کے نہیں آؤ گے تمہاری ڈیوٹی کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی. ہم چیختے ہیں, پکارتے ہیں کہ یار وسل لے کر ایک بندہ جونیئر وارڈن ایک چوراہے پر کھڑا ہو جائے. لوگ ٹریفک وارڈن کو دیکھ کر ایک آس ہوتی ہے, امید ہوتی ہے, یا خوف بھی کہہ لیں کہ اس کو دیکھ کے چلو محتاط ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہو رہا. یہ المیہ آپ تو خیر انہوں نے پولیس والے کھڑے کر دیں سر. جی وہ اسی لیے کھڑے کیجیے نا ڈولفن فورس, اور وہ کہ جی لائسنس بنوائیں. بہت اچھی بات ہے. ایسا کیا لائسنس بنانا ہے کہ کوئی ٹریننگ نہیں, کوئی کچھ نہیں, آپ 10 منٹ میں اس کو لائسنس دے رہے ہیں. وہ مجبوری میں اس کو کہتے ہیں یہ چلان یا لائسنس. دس اے گڈ سائن کہ ہمارے ہاں پنجاب میں اب بھی 1.5 کروڑ لوگ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں چلاتے ہیں, اور ان میں زیادہ تعداد موٹر سائیکل سواروں کی ہے. آئی اپریشیٹ کہ ان کو ضابطے میں لانا چاہیے. ایک تو ٹریفک پولیس کی ذمہ. دوسری, اگر سے ہم ملتان کی بات کر لیں تو ملتان میں ہر سال 2 لاکھ کے قریب بچے ہیں جو کہ میٹرک پاس کرتے ہیں, اور انٹر میں بھی تقریباً 1.5-2 لاکھ بچے ہیں جو کہ امتحان دے کے نکلتے ہیں. تقریباً اس طرح کا فگر ایک سال کا 3 سے 4 لاکھ کا بن جاتا ہے. صرف ملتان بورڈ کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ صرف میٹرک ہو فرسٹ یا سیکنڈ ایئر کے, لیکن نہ کالج نہ اسکول. جیسا آپ نے کہا کہ نصاب میں بھی کوئی جگہ نہیں ہے. تو 3-4 لاکھ بچے جب سڑکوں پہ آتا ہے بائک لے کے گاڑی لے کے, تو اس کا کچھ تو اس کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ بھائی آپ آ رہے ہیں تو کس طرف جا رہے ہیں, اور اس میں کتنی سیفٹی کرنی ہے. کسی کو کچھ نہیں پتا. آئی بلش ٹو سے, مجھے کہتے ہوئے تھوڑی سی شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہمارے والدین کا رول کیا ہے. ہماری مائیں نا میٹرک پہ جب بچہ, اس کو انسینٹیو دیا جاتا ہے کہ تم اچھے مارکس لو تو میں تمہیں موٹر سائیکل لے دوں گی. وہ یہ نہیں سوچتی کہ میں اس کو موت کا کھلونا لے کر دے رہی ہوں. اور آپ نے ملتان کی بات کی, آپ کے علم میں لاؤں کہ پاکستان میں اس سال 17 لاکھ موٹر سائیکلیں نئی آنی ہیں. 17 لاکھ. پچھلے سال یہ تعداد 16 لاکھ تھی, اب 1 لاکھ کا ٹارگٹ بڑھایا ہے. سب سے بڑا جو ادارہ ہے اس نے بھی اور چائنیز نے بھی. 17 لاکھ موٹر سائیکلیں آئیں گی. آپ یہ دیکھیں کہ 17 لاکھ اناڑی اور کم عمر ڈرائیور سڑکوں پر آئیں گے, جنہوں نے نہ کوئی ٹریننگ لی ہوگی, نہ کسی نے بتانا ہے ان کو ضابطوں کا. تو کیا صورتحال ہوگی. 17 لاکھ بہت بڑی تعداد ہے ہر سال آنا. تو اس پر تو دیکھیں جی, یہ تو اس وقت جنگی حالات ہیں. اتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, بچے یتیم ہو رہے ہیں روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے. اور دیکھیں نا پچھلے سال کا جو ڈیٹا 2024 کا, سلام ہے ریسکیو 1122 والوں کو, نہ کہ وہ صرف زخمی لوگوں کو سینے سے لگا کر اسپتالوں میں پہنچاتے ہیں, بلکہ اس کے بعد ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں. پھر وہ عوام کو فگرز بتاتے ہیں. 4,900 لوگوں کی ڈیتھ پنجاب میں 2024 میں ہوئی, اور اگر ہم پورے پاکستان میں اگر ہم یہ ڈیٹا نکالتے ہیں تو یہ 9,000 کے قریب لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے, اور 2.5 لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو سڑک سے بستر پر آئے. یہ بہت بڑی, یہ ملک کی معیشت بغیر کسی مین ریزن کے, بس یہ ہے احتیاط نہیں کی. بس دیکھیں نا نیازی صاحب, آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہم سب سے زیادہ غربت کا رونا روتے ہیں, مالی مشکلات کا رونا روتے ہیں, تو اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ میں ہلاک اور زخمی ہونے والے زیادہ تر لوگ برسر روزگار ہوتے ہیں. اپنے روزگار کے سلسلے میں سڑکوں پر موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اور ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. جو میں بتا رہا ہوں کہ بچے یتیم ہو رہے ہیں, ایک یتیم بچے کا تصور کریں اس کے ساتھ کیا بیتتی ہے پوری. تو یہ اچھا, ایک اور بات بتاؤں, روڈ ایکسیڈنٹس کی بڑی وجوہات 2 ہیں.
دو سب سے بڑی وجوہات ہیں جن پر ہم کوئی آواز نہیں اٹھاتے, کوئی اینکر, رپورٹر, چینل اس کو آواز نہیں اٹھا رہا. سب سے بڑی جو ہماری خامی ہے, ہم لوگ وقت کے پابند نہیں ہیں. ہم نے 8 بجے کسی تقریب میں پہنچتا ہے تو ہم گھر سے 8 بجے نکلیں گے اور اس کے بعد ہم سارا زور سڑک پر لگا لیں گے, جس کی وجہ سے یہ حادثات جنم لیتے ہیں. تحمل مزاجی ہمارے یہاں اگر وہی 5 منٹ پہلے نکل لیں تو لازمی بات ہے اب ٹائم پہ پہنچ جائیں گے. نکلنا آخر میں ہے تو پھر وہ ٹائم کم ہوتا ہے تو اسپیڈ مار کے نکلنا ہے تو پھر وہ ہر چیز بھلا دینی ہے. اور اکثر لوگ تو ویسے ہی مفت میں بالکل کوئی کام نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اتنی جلدی میں جا رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نہ پہنچا تو شاید میری زندگی کا ایک اہم مومنٹ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. نیازی صاحب, آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ہم خبر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جی بارات والی گاڑی کو حادثہ. غور کیا آپ نے پچھلے دنوں بھی بہت سی باراتوں کو حادثات ہوئے ہیں, یا عرس پر یا کہیں جانے والی کی گاڑیوں کا حادثہ. ابھی ریمنڈ کا تبلیغی جماعت کی ٹھیک ہو گیا نا, اس پر ہم غور کیوں نہیں کرتے کہ جب ہم شادی بیاہ میں, خوشی میں ہم اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں, ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, ہم ڈرائیور کی توجہ ہی نہیں کرتے کہ یار جس ڈرائیور نے آفٹر دا ایونٹ ہمیں لے کر جانا ہے, کیا وہ اپنی نیند پوری کر رہا ہے, کیا اس کے آرام کا ہم خیال رکھ رہے ہیں. پھر کیا ہم تھکے آ رہے سب آ کے بسوں میں ایسے سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتے ہیں اور وہ گاڑی مار دیتا ہے کہیں. اس طرح جو زائرین ہیں اس پر جاتے ہیں, جو تبلیغی جماعتوں میں جاتے ہیں. اب یہ علماء کرام کا یہ فرض ہے, تبلیغ سب سے بڑی تبلیغ یہی ہے کہ روڈ سیفٹی کی تبلیغ کریں, اپنے اپنے علاقوں میں گھروں میں جائیں, مساجد میں خطبے دیں. یہ جنگ کا اعلان ہوتا ہے جب, تو کیا ہوتا ہے, جنگ ہو گئی ہے, لوگوں کو مرنے سے بچانا ہے یا مارنا ہے, 2 چیزیں ہوتی ہیں 2 قوتوں کے درمیان. تو ہم تو کسی جنگ کے بغیر مر رہے ہیں, یتیم ہو رہے ہیں, بیوہ ہو رہی ہیں عورتیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں خود کی پرواہ تو کرنی ہے, لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ صرف چلان کر لو, ریونیو اکٹھا کر لو. وہ پلان کریں نا, پلاننگ والے ادارے ہیں پاکستان میں, صوبے پنجاب میں. آپ دیکھو 182 ممالک سے زیادہ پنجاب کی آبادی ہے, 182 کنٹریز, ان سے زیادہ ایک صوبے کی آبادی ہے, اور اس صوبے میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد کراچی دیکھ لیں, پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں انہوں نے 4-5 کنٹینر جلا دیے, باؤزر جلا دیے. یار کیا کر رہے ہو؟ ان باؤزرز اور ہیوی کنٹینر کے نیچے جو موٹر سائیکل سوار مرے ہیں, کیا ان کی غلطی نہیں ہوگی؟ ہمیں اس طرف جانا ہے, وجوہات تلاش کرنی ہے. یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ایک ٹرالر یا کنٹینر کے نیچے کوئی بچہ آیا تو آپ اس کو آگ لگا دو. آپ ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے ہو. دیکھیں کراچی یا ہو کوئی ملک ہو, ہماری معیشت ان بڑی گاڑیوں سے چلے گی. بڑی گاڑی کا پہلا فرض, اس کی جو پہلی بڑی گاڑی ہے اس کا پہلا حق ہے روڈ پر چلنا. موٹر سائیکل سوار کو اس سے فاصلے پر رہنا ہے. ہر جگہ لکھا ہوا ہے فاصلہ رکھیں. لین کا کنسیپٹ ہوگا تو پھر اس کو فالو کریں گے نا. فاصلہ نہیں رکھتے نا, پھر نتیجہ. ابھی یہ حکومت پنجاب کو میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں, یہ جو انہوں نے گرین لائن شروع کی ہے, اس کے متعلق آپ جو مرضی بات کر لیں, مٹ گئی جو ہو گئی, لیکن یہ ایک چراغ ہے. یہ آنے والے وقتوں میں بہت اچھا ہے. اگر اس لین کی حفاظت کریں, ٹریفک پولیس اس میں صرف موٹر سائیکل سواروں کو چلنے دیں, دوسری گاڑیاں نہ آئیں, بہت فرق پڑے گا. یہ کنسیپٹ ایک بہتر طریقے سے بہت زیادہ ایک لوگوں کو لائن اور لین کا تصور آئے گا اور بہتری ہوگی. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, آپ نے یہ گفتگو جانی, اور اس حوالے سے ایک جو چیز ہمارے نصاب میں بھی نہیں ہے اس کو بھی شامل ہونا چاہیے کہ ٹریفک کے جو رولز ہیں, قوانین ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آگاہی ہے, اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. اور جو روزانہ حادثات ہوتے ہیں اس میں ہمارا بھی ایک رول ہے. ہمیں بھی اس میں فوکس کرنا چاہیے کہ جو ہم اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کی آخر ریزن کیا ہے, اور جلد بازی کے بعد اگر خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر کتنے مہینے, کتنے سال اس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جس کا ہم سب کو خیال کرنا ہوگا, اور اسپیشلی ٹریفک پولیس کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو مزید بہتر کرنا ہوگا. مزید بات کریں گے, اس کے بعد ہم ذرا جائیں گے ریسکیو آفس, اور وہاں ذرا آپ کو صورتحال دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا مناظر ہیں, کس طریقے سے وہاں پر جو حادثات کی کالز آ رہی ہیں ان کو کس طریقے سے ریسیو کیا جا رہا ہے, اور کتنی کالز روزانہ اور 1 گھنٹے میں اور 5-10 منٹ کے ڈیوریشن میں آتی ہیں. تو یہ بھی ہم ذرا فوکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین, جس طرح آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں روڈ حادثات کے حوالے سے. ہم اس وقت جس جگہ موجود ہیں یہ ریسکیو 1122 کا کنٹرول روم ہے, اور یہاں جب بھی کوئی رنگ بجتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شہر میں کوئی حادثہ ہوا ہے, اور شہر میں جو حادثے میں جو لوگ زخمی ہوئے ہیں
ان کو ریسکیو نے فوری طور پر جو طبی امداد دینی ہے ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے. اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے کہ ملتان میں روزانہ کے حساب سے کتنے حادثات رونما ہوتے ہیں, روزانہ کے حساب سے کتنے لوگوں کو ملتان ریسکیو کر کے ہاسپٹل میں شفٹ کرتی ہے, یہ تعداد کتنی ہے اور آنے والے دنوں میں جو یہ تعداد ہے اس میں کس طریقے سے اضافہ ہو رہا ہے اور شہریوں کیا کرنا چاہیے, ساری باتوں پہ گفتگو ہوگی. اس پر بات کرنے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمرجنسی آفیسر ہیں جنہیں بلال صاحب, ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. سب سے پہلے شکریہ, کنٹرول روم میں جب بھی ہم پہنچے تو آپ کا سارا اسٹاف مسلسل اس وقت کال پہ ہے, ایک دو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مسلسل کال پہ ہیں, وہ لوگوں سے بات کر رہے ہیں. تو یہ ہر وقت حادثات کی کالز مسلسل موصول ہوتی رہتی ہے ملتان سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جی, آپ نے ٹائم دیا. جی بالکل, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ایجنٹس یہاں پہ کنٹرول روم کے اندر بیٹھے ہیں وہ تمام کے تمام انگیجڈ ہیں اور سائملٹیسلی کال ریسیو کر رہے ہیں. ریسکیو 122 کی جو ہیلپ لائن ہے 1122 جو ہماری پہچان ہے, 24/7 جو ہے وہ انگیج رہتی ہے اور کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے دن کا جس میں اس کنٹرول روم کے اندر کوئی ایمرجنسی کال لینڈ نہیں کر رہی ہوتی, اور اس ایمرجنسی کو رسپانس کرنے کے لیے ہمارا جو عملہ ہے, ہمارے جو جوان ہیں. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ریسکیو کو کال نہ ملائی جا رہی ہو, لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سپیڈ سے ہر بندہ انگیج ہے. اگر ہم صرف ایک مہینے کی بات کریں, ابھی فیب کا مہینہ جاری ہے, کتنے حادثات رونما ہوئے ہیں ملتان میں؟ جی بالکل, اگر ہم ڈیٹا کی بات کریں, ہمارے فگرز کی بات کریں تو بڑے الارمنگ فگر ہیں. ہمارے پاس صرف ڈسٹرکٹ ملتان کے اندر اب تک اس مہینے کے تقریباً 24 دن گزر چکے ہیں, اور اس میں اگر ہم بات کریں تو 1900 سے زائد روڈ ٹریفک حادثات, 1900 سے زائد روڈ ٹریفک حادثات صرف 24 دن کے اندر جن کو ہم رسپونڈ کر چکے ہیں, اور ان حادثات میں 2300 سے زائد وکٹمز کو ہم ٹریٹ کر چکے ہیں. اور واقعی ایک الارمنگ ہے کہ 24 دن ہے ملتان کی ہم بات کر رہے ہیں اور 2300 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے, 1900 سے زیادہ حادثات ہوئے. تو اس کا مطلب ہو کہ ڈیلی کتنے لوگ زخمی ہو رہے ہیں؟ ڈیلی آن ایوریج بات کریں تو ہم ایک دن کے اندر 80 سے 90 روڈ ٹریفک حادثات کو ڈیل کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر گھنٹے میں 4 سے 5 حادثے ہو رہے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی اس طرح. اور اس میں جو مین ہمارا جو الارمنگ فگر ہے وہ اس سے اگر مزید میں ڈیٹیل میں بات کروں تو جو ہمارا موٹر بائک کے جو حادثات ہیں, اگر ہم ایک دن کے اندر 90 روڈ ٹریفک حادثات کو رسپونڈ کرتے ہیں تو اس میں تقریباً 50 سے 60 جو نمبر ہے وہ موٹر بائک حضرات کا نمبر ہے. موٹر سائیکل حضرات کا اعتراض بھی بہت زیادہ ہے کہ ہمیں ہر کوئی روک لیتا ہے, چاہے وہ ٹریفک ہو چاہے پولیس ہو, لیکن حادثات کی ریشو بھی اس کی سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے. موٹر بائک پہ بندہ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ پرون ہوتا ہے بہت زیادہ, وہ جو اس کا رسک فیکٹر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہی موٹر بائک ہٹ ہوگی, خدا نخواستہ اس کا حادثہ رونما ہوگا, تو اس پہ جو سواری بیٹھی ہے, جو بندہ بیٹھا ہے, اس کی ہیڈ انجری ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اس کا جو باڈی ہے وہ ایکسپوزڈ ہے, وہ جیسے ہی گرے گا روڈ کے اوپر خدا نخواستہ تو اس کے جو فریکچرز ہیں وہ ملٹیپل ہو سکتے ہیں, اس کو ہیڈ انجری ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ بہت زیادہ سینسٹیو چیز ہے. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک موٹر بائکر ہے جو ڈائریکٹلی کسی چیز کے ساتھ ٹکراتا ہے, یہ ایک ڈائریکٹ موٹر بائک کا جو حادثہ ہے. اور اگر وہ کسی چیز کے اندر کوئی رول پلے کر دیتا ہے, فار ایگزامپل وہ یو ٹرن لیتا ہے اور اس کو بچاتے ہوئے کوئی گاڑی ٹکرا جاتی ہے, اگر کوئی بچہ انڈر ایج ڈرائیونگ کر رہا ہے, اس کو نہیں پتا ٹریفک قوانین کا, وہ چل رہا ہے اور اس کو سیو کرتے ہوئے کوئی اور بڑی گاڑی, کوئی اور بڑی چیز اس کو بچاتے ہوئے آپس میں ہٹ ہو جاتی ہے, تو اس میں بھی جو کاز ہے بیسیکلی وہ موٹر بائک نے پلے کیا ہے, رول جو وہ موٹر بائک نے پلے کیا ہے. تو ہمارا بہت الارمنگ فگر ہے. اور اس میں اگر مزید میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کروں تو اس ایک مہینے کے اندر 24 دنوں کے اندر ہم نے جو ٹوٹل وکٹم جیسے میں نے بتایا کہ 2300 سے زیادہ ٹریٹ کیے ہیں, ان میں سے 1600 ایسے وکٹم تھے جن کو ہم نے موقع کے اوپر ابتدائی امداد مہیا کی ہے, اور 600 سے زائد وکٹمز ایسے تھے جو سیریس حالت میں تھے اور ان کو ہم نے ہاسپٹل کے اندر منتقل کیا ہے. صرف ملتان میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 24 دنوں میں 600 ایسے لوگ ہیں جن کا کم از کم وہ 1-2 ہفتے کے لیے بیڈ پہ چلے گئے. ایگزیکٹلی. اور ان میں اگر نمبر آف اموات کی بات کریں تو ہم 20 لوگ جو ہیں اپنی جو انسانی قیمتی جانیں ان کا ضیاع بھی ہو چکا ہے. 20 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں ان 24 دنوں کے اندر. جو بھی حادثے ہوتے ہیں ان میں ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی ایسی وہ ایمرجنسی میں جا رہے تھے کہ ایسی کوئی آفت آ گئی تھی کہ ہر حال میں پہنچا تھا. انسان پہنچ سکتا ہے. بالکل. اگر ہم اس کی وجوہات پہ اگر بات کریں تو اس کی جو مین وجوہات ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے روڈ کے اوپر وہ بہت زیادہ ریش ہے, جو ہمارے اندر ایک عدم برداشت ہے, دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم روڈ کے اوپر نکلتے ہیں اور جو اپنا ٹائم ہے اس کو سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر پاسداری نہ کرنا, یہ اس کی مین وجوہات ہیں. جو رویہ اپنائیں گے اس منتھ اور گزشتہ منتھ میں ہیوی ٹریفک کے بھی کافی واقعات بڑے نوٹیبل واقعات ہمارے ڈسٹرکٹ ملتان کے اندر ہم ان کو ڈیل کر چکے ہیں, اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ کیئرلیسنس ہے. مطلب اس کی جو نوعیت ہے وہ یہی ہے کہ ڈرائیور جو ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھتا, اس چیز کو اس اہمیت کو نہیں سمجھتا کہ اس کی تھوڑی سی جو لاپرواہی ہے, اس کی کوتاہی ہے, وہ کتنی جانوں کا ضیاع کا باعث بن سکتی ہے. کتنی جانوں کے ضیاع کا سبب بن سکتی ہے. جی جو آپ ڈیٹا جان رہے ہیں کہ صرف ملتان میں 24 دنوں میں 600 ایسے لوگ تھے جن کی سیریس انجریز ہوئی ہیں, جن مطلب کہ ہیڈ انجری کی بات کر سکتے ہیں, فریکچر کی بات سکتے ہیں. 600 لوگ صرف ملتان کی ہم بات کریں, کوئی ڈویژن کی بات نہیں کر رہے کہ ہم خانیوال یا بہاری یا لودھرا کی بات نہیں کر, صرف ملتان. آپ کو پتہ ہے ملتان کتنا ہے, اور 600 لوگ اس
مہینے کے 24 دنوں میں زخمی ہوئے اچھے خاصے، جبکہ 1600 ایسے زخمی تھے جن کو ہلکے زخم آئے لیکن حادثے ہوئے، اور روزانہ کے حساب سے 81 سے 80 سے 90 لوگ زخمی ہو رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں۔ میں چیز جاننا چاہوں اس طرح شیر شاہ کے علاقے ہیں، قادر قرآن کے علاقے ہیں، بند بوسن کے علاقے ہیں، ان علاقوں کس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے؟ ان علاقے میں اگر کال ریسیو ہوتی ہے تو ہم نے پورے جو ہمارا اسٹیشن ہے اس کے اندر ہم نے اپنے کی پوائنٹس اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے ریسورسز آلریڈی موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی کسی پوائنٹ سے ہمیں کال ریسیو ہوتی ہے تو جو قریبی ایمبولینس ہوتی ہے، جو قریبی ہمارا جو ریسکیو کے ریسورسز ہوتے ہیں، ان کو ہم فوراً سے ڈسپیچ کر دیتے ہیں تاکہ ہم جو رسپانس ٹائم ہے اس کو منیمائز کریں، اور الحمدللہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہمارا ایوریج جو اوسط رسپانس ٹائم ہے اگر اس کی ہم بات کریں ایمبولینس کی صورتحال میں تو ابھی میں الحمدللہ 8 منٹ سے ہم نے نیچے برقرار ملتان کی ٹریفک میں جی ڈیش بورڈ ہم دیکھ رہے ہیں، جی اس میں یہی وہ سسٹم ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا۔ یہ پورا ایک سسٹم ہے ہمارے پاس جو لنکڈ ہے انٹرنیٹ کے ساتھ، اس کے اوپر ہمارے ریسورسز اویلیبل نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہماری کتنی گاڑیاں اس وقت کام کر رہی ہیں ڈسٹرکٹ ملتان کے اندر، کتنے ریسورسز اویلیبل ہیں، کتنی گاڑیاں اس وقت ایمرجنسیز کے اوپر بزی ہیں، کتنی گاڑیاں ہماری کام کر رہی ہیں، ان کی لوکیشن کیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس پورے جو آپ کو یوزر انٹرفیس نظر آ رہا ہے اس کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور اس کی ایکسیس ہمارے ہر ایجنٹ کے پاس ہوتی ہے۔ وہ اسی سے کوآرڈینیٹ کر کے کالر کو کال لے کے اس کی لوکیشن کلیئر کرنے کے بعد جو ہمارا رسپانس جو ہمارا ریسورسز ہیں، جو گاڑیوں کا اسٹاف ہے، ان کے ساتھ ڈائریکٹ ان کو کال کے اوپر لے کے آتا ہے تاکہ جلدی سے جلدی لوکیشن کلیئر ہو اور ہمارے ریسورسز اس وقت اس بندے تک پہنچے جس کو ہماری ضرورت ہے۔ ویسے میرا دل کرے کہ میں اسٹاف سے بات کروں، لیکن سوچیے اتنے بزی ہیں کیونکہ ان سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان سے رابطہ کر رہے ہیں ان کو مزید ویٹ کرنا پڑے گا، تو یہ ہم آپ کو دکھا دیں کہ مسلسل یہ بات کر رہے ہیں اور مسلسل فون پہ رابطے ہیں۔ یہ سامنے کا اسکرین پہ دکھا سکیں تو موبائل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت فوکس کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت ہمیں کال لینڈ ہوئی ہے جس کو ہمارا ایجنٹ جو ہے فیمیل ایجنٹ جو ہے اس کو ڈیل کر رہی ہیں، ان سے لوکیشن کلیئر کرنے کے بعد جو ہمارے ریسورسز ہیں اب ان کو سرکل کر کے کالر کو ویٹ کرنے کا کہہ رہی ہیں کہ آپ لائن پہ رہیں تاکہ جو قریبی گاڑی ہے اس کے اسٹاف کے ساتھ اس کا رابطہ کروایا جائے، اس کو کانفرنس کلوار کروانے کے بعد فوراً سے یہاں پہ اس گاڑی کو ڈسپیچ دے دیا جائے گا اور گاڑی ود ان سیکنڈ جو ہے وہ وہاں سے رسپونڈ کر جائے گی اور اگلے 4 سے 5 منٹ میں ڈپینڈنگ اباؤٹ دا ڈسٹینس وہاں تک پہنچے گی اور اس کو ریسکیو کر لے گی۔ پبلک ایک تو ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں جو بائک حضرات ہیں ان کی لاپرواہی کی وجہ سے، اس کے علاوہ جو ڈرائیور حضرات کی لاپرواہی کی وجہ سے ہم حادثات میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ اویئرنیس کس حد تک لازمی ہے، اسپیشلی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف 1 لاکھ سے زائد بچے تو ہمارے کالجز میں ہیں، اور اسی طرح میٹرک کے بچے دیکھ لیں تو وہ بھی 2 لاکھ سے زائد ہیں جو ہر سال وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو ان 2 سے 3 لاکھ جو ہمارا بچہ صرف اسکول کالجز میں موجود ہے، اسکول اور کالجز میں، جو کہ میٹرک اور فرسٹ یا سیکنڈ ایئر کا ہے، ان کی اویئرنیس سب سے اہم ہے، تو اس کے لیے کوئی سیشن کا انعقاد کیا جائے؟ جی بڑا ضروری سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیں کوئی بھی جو ایمرجنسی سروسز ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ جب ان کو کال کیا جائے تو فوراً سے فوراً وہاں پہ پہنچے اور لوگوں کو وہاں سے نکالیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کے پاس اتنی اویئرنیس، اتنی تربیت اور کچھ ایسی چیزیں موجود ہونی چاہیے کہ اگر حادثہ رونما ہوتا ہے اور تب تک جو سروسز ہیں ایمرجنسی سروسز وہاں پہ نہیں پہنچتی تو اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی ایویکویٹ کر سکیں یا اپنی مدد کر سکیں۔ اس کے اوپر ریسکیو ڈبل 122 الحمدللہ کام کر رہی ہے کنٹینیوس ڈیلی کی بنیادوں پہ۔ ہمارے بہت سارے پروگرامز ہیں اسکول کالجز کے اندر، کمیونٹی کے اندر، ہماری ہر یونین کونسل کے اندر ہم ایک ایمرجنسی رسپانس ٹیم ہم نے اسٹیبلش کی ہوئی ہے۔ اسی طرح جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں، ہمارے کمرشل پلازے ہیں، ان کے اندر ہم نے ایمرجنسی رسپانس ٹیمز جو ہیں ان کو اسٹیبلش کیا ہوا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے بیسیکلی کہ جو سوسائٹی ہے وہ اٹ سیلف ریزیلینٹ ہو، جو ہمارا موٹیو بھی ہے، اور کسی بھی حادثے کی صورت میں فوراً سے پہلے جو ہے وہ خود رسپونڈ کریں اور ساتھ میں انگیج کریں تاکہ ہم بیک اپ کے طور پہ ان کی مدد کے لیے پہنچیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ناظرین کے لیے آپ کے توسط سے، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ اس بیہیویئر کو جو سیفٹی کا کلچر ہے اس کو اپنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جیسے ہم باقی ریگولر تربیت کا حصہ چیزوں کو بناتے ہیں، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے، تو اس کی تربیت اپنے بچوں تک پہنچائیں، جو ینگ ایج لوگ ہیں ان تک پہنچائیں۔ فار ایگزامپل میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم گاڑی کے اندر ٹریول کر رہے ہیں اور جو گاڑی کا ڈرائیور ہے وہ گھر کا فرد ہے، اگر وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا ہے یا اس کا بیہیویئر اگر ٹھیک نہیں ہے یا وہ جلدی سے ڈرائیونگ کر رہا ہے، غلط ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو جو فیملی ممبرز گاڑی کے اندر موجود ہیں انہیں اس کی تربیت کرنی چاہیے، اس سے بات چیت کرنی چاہیے، اس کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے تاکہ وہ سیفٹی کا جو کلچر ہے وہ عام ہو۔ اور اسی طرح گھر کے اندر، اسکول کے اندر، کالجز کے اندر ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو سیفٹی کے کلچر ہیں، جو قوانین ہیں، اس کی تربیت کے اوپر زور دیں، ایمفیسس کریں تاکہ جو حادثات ہیں اس کی ریشو کم ہو، اور اگر کوئی صورتحال اس طرح کی ناگہانی پیدا ہوتی ہے تو ہمارے پاس ایسی تربیت موجود ہو جس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پیاروں کی اور باقی لوگوں کی جانیں بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آپ نے تفصیلی ہمیں ٹائم دیا، ناظرین آپ نے گفتگو جانی، آپ اس سب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنا سیریس ٹاپک ہے اور ہم اس پہ کس حد تک غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں
ملتان میں ڈیلی 80 سے زائد لوگ صرف بائک سے گر کے زخمی ہو رہے ہیں اور وہ روزانہ کے حساب سے نشتر میں اور باقی ہاسپٹل میں پہنچ رہے ہوتے ہیں. اور یہ روزانہ کا معمول ہے. اس میں بچے بھی شامل ہیں, خواتین بھی ہوتی ہیں, بزرگ حضرات بھی ہوتے ہیں, نوجوان بھی ہوتے ہیں, اور ہم اتنے سارے لوگوں کو بالکل زخمی کر کے باہر بھیج رہے ہیں جو کہ معاشرے کا پراپرٹی کا حصہ نہیں بن سکیں گے. اور جس طریقے سے 24 دنوں کا ہم نے ڈیٹا آپ کو دیا کہ 1600 تو لوگ ایسے تھے جو کہ حادثات میں زخمی ہوئے, لیکن 600 ایسے لوگ تھے جو بیڈ پہ چلے گئے. اب آپ اندازہ لگا لیں جو 600 لوگ بیڈ پہ چلے گئے تو ان کو ریکور ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا, اور اس کے بعد کتنے ٹائم تک ان کے مائنڈ پہ وہ خوف رہے گا کہ وہ اس حادثے کا شکار ہوئے تھے. تو اس میں ہم سب نے خیال کرنا ہے, اسپیشلی ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے بچوں کا, اپنی فیملی کا اور اپنے ساتھ دوستوں کا, سب کو بتانا ہے کہ ہم کس طریقے سے بہتر طریقے سے جب روڈ پہ آتے ہیں تو اس کے بھی کچھ قوانین ہیں وہ فالو کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے. ہم اس سے مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم اس سے پہلے گئے ریسکیو 1112 کے کنٹرول روم میں اور وہاں سے جو ڈیٹا ملا اس کے مطابق ملتان میں روزانہ 90 کے قریب حادثات ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے 24 سے 25 دن کی بات کی تو 2000 سے زائد حادثات رونما ہوئے تھے. ملتان ٹریفک پولیس اویئرنیس کے لیے کیا کہہ رہی ہے, سیفٹی کے لیے کس حد تک ورکنگ کی جا رہی ہے کہ شہریوں کو آگاہ کیا جا سکے اور روڈ پہ حادثات میں کمی آئے, اس کے لیے ملتان ٹریفک پولیس نے کتنی ورکنگ کی ہے, اس پہ بات کریں گے. اس پہ بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی ٹریفک پولیس محمد قذافی صاحب, ان سے بات کریں گے. قذافی صاحب, ایک ہیوج ڈیٹا ہے, ہیوج فگر ہے اور الارمنگ فگر ہے کہ ہر مہینے سینکڑوں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور وہ مفت میں زخمی ہو رہے ہیں. کوئی ایک بڑی ریزن نہیں ہے, بس یہ ہے کہ وہ خیال نہیں کرتے اپنا اوور سپیڈ کی وجہ سے ایفیشینٹ. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ملتان ٹریفک پولیس اس کے لیے کس حد تک ورکنگ کر رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ دیکھیں, بات یہ ہے تمام معاملات کے حوالے سے نا, ہر قانون جو ہے نا وہ سیفٹی کے حوالے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سیفٹی جان کی ہو, مال کی ہو, تمام معاملات کے حوالے سے جو بھی زندگی کے میئرمنٹ ہیں وہ گھما کے دیکھا جائے تو یہی لاجک بنتی ہے. تو سیفٹی کے میئرمنٹ میں باقی تمام چیزوں کو ہم لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں. جہاں بات آتی ہے ٹریفک کی, ہم سینس نہیں رکھتے اور چپ کر کے موٹر سائیکل پہ بچے کو بھی بٹھا دیتے ہیں, بڑوں کو بھی بٹھا دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا بھی ایک علم حاصل کرنا ہے. نہ ہمارے اسکول کالجز میں وہ چیز جو ہے نا تربیت کے طور پہ لی جاتی ہے یا دی جاتی ہے, نہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا اس انداز سے اس کو افیکٹ کرتا ہے. اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ویسے وہ یہ کہہ دیں یا کچھ جھگڑا ہو جائے تو ہم سالوں یاد رکھتے ہیں اس نے مس بیہیو کیا تھا. وہ یہاں روزانہ لوگ اپنی ٹانگیں فریکچر کراتے ہیں, اپنی ہیڈ انجری کراتے ہیں, وہ پھر بھی خیال نہیں ہوتا کہ یار یہ سب سے زیادہ سیریس میٹر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں نا, اب ٹریفک نالج کے حد تک اگر ہم لوگ بات کریں تو ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں لازمی طور پہ ایک کوڈ بک ہوتی ہے, ٹریفک کوڈ بک, لائسنس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہمیں لازمی طور پہ رکھنی چاہیے تاکہ جو بھی اویئرنیس ہے وہ ساتھ کے ساتھ ہم لیتے رہیں, پریشانی سے دور رہیں. لوگوں نے غلط سمجھ لی. ہم نے دیکھا کہ لائسنس کے لیے, ہیلمٹ کے لیے آپ لوگوں نے کارروائیاں کی. لوگوں کو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹریفک والے ٹریفک پہ توجہ نہیں دیتے, ہماری طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. یہ مس کنفیوژن ہوئی, کیونکہ آج میں پہلے میں بھی یہ سوچتا تھا کہ آج میں حادثات کا ڈیٹا دیکھا تو میرا دماغ گھوم گیا کہ یار روزانہ اتنے 80 لوگ زخمی ہو رہے ہیں, تو اس پہ کوئی تو سنجیدہ ہو. تو یہ جو لوگوں کے مائنڈ میں کنفیوژن بیٹھ گئی کہ ٹریفک والا صرف اپنا کوٹا پورا کرا ہے, اس کو کیسے دور کرنا ہے؟ دیکھیں, ٹریفک والا کوٹا پورا کر رہا ہے معاملات, یہ سارے لوگوں کا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں نا کہ ایک کنسیپٹ سا بنا ہوا ہے. اب اس کا اثر کتنا ہے؟ دیکھیں, ملتان شہر کے اندر نا کوئی ایسا حادثہ نہیں ہے جس سے ڈیتھ ہوئی ہو ابھی تک. کنڈیشن ہے شہر سے گرد و نواح پہ جہاں پہ ٹریفک ڈیوٹی نہیں ہے, معاملات نہیں ہے, وہاں ٹریفک سینس ویسے بھی تھوڑا سا کیونکہ گاؤں سے نکلتے ہیں سیدھا روڈ کے اوپر آ جاتے ہیں, وہاں حادثات کی وجہ ایسی ہے کہ وہاں پہ کیجولز ہوتی ہیں, ڈیتھس ہوتی ہیں. تو یہاں پہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہے کہ ہم لوگ انفورسمنٹ کرتے ہیں, جس وجہ سے جو ہے نا ہم سے ڈر کے معاملات کر کے, یہ ٹریفک اسپیڈ کم ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ روڈ کا ایک میئرمنٹ کیا ہوا ہے کہ یار آپ نے جو ہے نا انتہائی لیفٹ رہنا ہے, انتہائی لیفٹ رہنا ہے. ایک ٹریفک کا ایک قانون ہے, بتایا گیا ہے, تمام جو رائڈرز ہیں موٹر سائیکل والے ان کے لیے ہدایت دی گئی ہے کہ آپ نے انتہائی لیفٹ لینا ہے. اس کے لیے وہ لائن جو ہے نا وہ بتائی گئی ہے. ایون کہ اتنی سینس دے دی گیا کہ یار آپ کے لیے ایک کلر کی کنڈیشن بتا دی کہ یار اس کلر میں جو ہے نا آپ لوگوں کو نہیں رہنا ہے. کلر ہو نہ ہو, مٹ گیا ہے, کچھ ہو گیا, واٹ ایور کچھ بھی ہے, لیکن ہماری سینس یہ کرنی چاہیے کہ یار ہم نے انتہائی لیفٹ رہنا ہے اپنی جان کی خاطر. اگر ایک فریکچر بھی ہو گیا تو وہ بھی پورا خاندان متاثر ہوتا ہے. اس طرح سے بہت ساری مثالیں ہیں جو میڈیا کے توسط سے. آج ایک خاندان کے حوالے سے جس نے ون ویلنگ کرتے ہوئے شخص پہ 38 سال سے اس کے والدین اس کی خدمت کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے, کیا تھا, ایک ذرا سا 1 سیکنڈ کے اندر اس نے ون ویلنگ کی, حادثہ ہوا, ہڈی فریکچر ہوئی, وہ جناب صاحب آج تک وہ بستر کے مرگ پہ پڑا ہوا. تو کہنے کا مقصد ہے ایک لمحے کی غلطی جو ہے نا ٹریفک میں, وہ بہت بڑی مسٹیک جو ہے نا کر دیتی ہے. اگر ہم ان رولز کو فالو کریں گے تو ٹریفک والے آپ کو نہیں روکیں گے. اگر رولز کو فالو کریں گے, ہاں رولز میں کوتاہی ہوگی, فالو نہیں کیا جائے گا تو پھر روکا جائے گا. بالکل اسی طرح سے ہے, جب آپ رولز اینڈ ریگولیشن کا خیال کریں گے, سیفٹی میجرمنٹ بھی اس میں تمام چیزیں پوری ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جی آپ کے جو ہے نا چلانے سے بھی بچت ہوتی ہے. لائسنس بنوانے سے بھاگتے کیوں ہیں؟ حالانکہ اب تو آسان کر دیا ہے لائسنس بائک کا, پھر بھی لوگ, کل مجھے 2 کالیں آئیں, کہتے ہیں بھائی مجھے روک لیا, کہتے ہیں لائسنس بنواؤ, کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا بنوا لو, کیا ہو جائے گا. تو یہ کیوں لوگوں کا رد عمل ایسا آتا ہے؟ اس کے لیے کالجز میں, مارکیٹس کے لوگوں کو کیوں لوپ میں لیا جا رہا ہے؟ یہ کافی اہم ہے چیز. اصل میں بات وہی آ جاتی ہے کہ ٹریفک سینس, ہم لوگ نا ٹریفک کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. اب ہم پہلے یہ تھا کہ یہاں تک آرڈر آ گیا تھا, جس کے پاس لائسنس نہیں ہے اس کے اوپر FIR دے دے, پھر لوگوں کے کیریئرز خراب ہونے لگے تھے. ہم لوگوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ لائسنس کو آسان کریں لوگوں کے پاس, تاکہ آرام سے لائسنس بنوا سکتے ہیں اور یہ اس طرح کے مسٹیکس میں نہ پڑیں. اب کنڈیشن یہ بنتی ہے کہ لائسنس کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ یار پلیز مہربانی کریں, آپ ایک ڈرائیونگ کرتے ہوئے موٹر سائیکل آ رہے ہیں, آپ کا ٹیسٹ آٹومیٹکلی ہو گیا, تو پھر آپ آ کے لائسنس بنوا لیں. ہم لوگوں کو اس طرح کے الفاظ سننے پڑتے ہیں, جی آپ جناب صاحب جو ہے نا اس میں سے کوئی آپ کو ڈیٹا جاتا ہے, کوئی پیسہ جاتا ہے, فلاں بات ہے فلاں بات. اپنی سوچ کو جو ہے نا وہ نیگیٹو تھاٹ میں لے کے جاتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ یار یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے. اس سے یہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں جانکاری ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے نا. جب آپ لائسنس بنواتے ہیں بہت ساری چیزوں سے آپ سے پوچھی بھی جاتی ہیں, سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں, کچھ چیزیں آپ کو بتائی بھی جاتی ہیں. وہاں جب آپ کسی ماحول میں کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ دیکھ بھی لیتے ہیں, کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں کہ یار اس طرح سے حادثات ہو سکتے ہیں, اس طرح کے معاملات. موبائل فون نہیں سننا. اب ہزاروں دفعہ آپ موبائل فون سنتے رہیں, کبھی ایک دفعہ بھی واقعات نہیں ہو سکتے. کبھی ایک ٹائم میں بھی کچھ کنڈیشن ایسے بنتی ہے کہ ایک دم سے جناب سے موبائل فون آیا, کسی کال دیکھی یا میسج دیکھنے کے لیے, ایک دم سے رکیں, حادثات ہوا, پتہ نہیں لگتا. اسکول کے ٹائم, کالج کے ٹائم, جی اسپیشلی بوسٹن روڈ میں دیکھتے ہیں وہ بلاک ہو جاتا ہے. سیدھا جو کمارا والے روڈ پہ, خانے والے روڈ پہ 2-3 اسکولس ہیں, وہ بالکل ہی میس کریٹ ہو جاتا ہے. تو کیا کوئی اسکول انتظامیہ سے بھی رابطہ ہو رہا ہے کہ وہ بھی کچھ کوشش کریں؟ جی ہمارے نکلیں باہر تو طریقے سے نکلیں. جی بالکل اسی طرح سے ہے. اسکول کالجز کے حوالے سے نا ہمارے جو ہے نا وہاں ان کی انتظامیہ سے مل کے ہم لوگ ٹریفک والنٹیئر کھڑے کرتے ہیں. 2-4 لوگ جو ان کے گارڈ ہوتے ہیں, ان کو باقاعدہ طور پہ وردی کے طور پہ وہ ریفلیکٹر پہنائے جاتے ہیں تاکہ وہ روڈ کے اوپر رہیں, موجود رہیں, کیونکہ اسی دوران ہی ہماری روڈ کی جو گنجائش ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے بھی جو ہے نا وہ روڈوں پر موجود ہوتے ہیں. اس لیے ہم لوگ ٹریفک والنٹیئر ان کے لیے منگوا لیتے ہیں, ان سے ریکویسٹ کر کے. وہ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ہماری سپورٹ کے لیے, ہماری ہیلپ کے لیے. اور رہی بات کہ ایک دم سے رش ہوتا ہے, وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسی وقت میں جو ہے نا وہ تمام لوگ اپنے بچوں کو لینے کے لیے آتے ہیں, والدین بھی جمع ہوتے ہیں, بچے بھی جمع ہوتے ہیں. 1000 کی تعداد میں ایک دم سے بچے نکلے اور 1000 کی تعداد میں لوگ لینے آئے, تو وہ ایک لامالہ سے جو جاتا ہے. وہ چیز ہم روڈ پہ دکھانا چاہیں گے, کامران ہے کہ آپ اس سائڈ میں ذرا اس روڈ پہ دکھائیں کہ یہ جو لوگ گزر رہے ہیں ان میں سے آپ دیکھ لیں گے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ سیفٹی کو فالو نہیں کر رہے. ہیلمٹ کا رجحان, یہ 2 لوگ اکٹھے پہن کے جا رہے ہیں, آپ اس کو غور کریں نا. تو جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکتا ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو وائلیشن کے طور پہ آتی ہیں. جب آپ چھوٹا بچہ ہے, اب اس کو روک لیں تو کہیں گے جی بزرگ عورت بھی ساتھ بیٹھی ہے, اس کا خیال نہیں کیا, وہ مریض ہے ساتھ, آپ اس کا فائن کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ہے خدا نہ خاصا اس کو بزرگ عورت کو کچھ ہو جائے, چلان اس کا کرنے پہ ہیں, بزرگ عورت پوچھ رہے تھے, کہیں گے یار یہ معاملہ جو ہے نا وہ نیگیٹو تھاٹ میں لے جاتے ہیں ساری حوالے سے نا. تو ٹریفک سینس ہو تو ہماری ساری چیزیں جو ہے نا آٹومیٹکلی اپنی اپنی لائن میں درست حالت میں آ جائیں گی. ٹریفک سینس ہو تو کافی ساری چیزیں درست حالت میں آ سکتی ہیں. لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں سے یہی دینا چاہوں گا کہ جب بھی آپ گاڑی کے اوپر بیٹھتے ہیں تو آپ تمام سیفٹی میجرز اس کی پوری کریں. گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ سیٹ بیلٹ کا استعمال کریں, موٹر سائیکل پہ ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال کریں, 2 لوگ موٹر سائیکل پہ بیٹھ رہے ہیں تو دونوں لوگ ہیلمٹ کا استعمال کریں. اس کے بعد چلتے ہوئے ہمیشہ لیفٹ لائن میں چلیں, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یار بہت سارے ایشوز ایسے ہو سکتے ہیں, اگلا بندہ ہو سکتا ہے کسی جلدی میں ہو یا کسی پریشانی میں ہو, کسی ٹینشن میں ہو, یا ایک دم سے آگے اس کی کوئی گاڑی آ جاتی ہے, کسی بھی حوالے سے اسے جو ہے نا وہ ایک دم سے بریک لگانی پڑ سکتی ہے. تو اپنی کنڈیشن اس طرح سے کہ مناسب ایک فاصلے پہ رکھیں. جب آپ مناسب فاصلے پہ ہوں تو آپ حادثات سے محفوظ رہ سکتے ہیں. کوئی روڈ انجینئرنگ کے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں یا واٹ ایور کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ہم لوگوں کو یہ روڈ کے اوپر رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. دوسرے کے اوپر نہیں رہنا ہوتا. ہمیں اپنی سیفٹی کا ڈرائیونگ کرتے ہوئے سب سے زیادہ خیال 90% اپنا خود خیال رکھنا ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت نکالا. ناظرین آپ نے یہ گفتگو جانی, ہم نے کوشش کی کہ آج روڈ کی جو اویئرنیس ہے, اس کے علاوہ روڈ کی مینجمنٹ ہے, روڈ کے حادثات ہیں,
ان کے حوالے سے ہم آپ کو بتا سکیں. اس میں ایک اور چیز جو ہم تنقید کرتے ہیں, ٹریفک پولیس نے کہا کہ بائک پہ 2 افراد بیٹھے جو ہیلمٹ پہنے, لوگوں نے مذاق بنایا سوشل میڈیا پہ کہ یہ کیا آ گیا, یہ انسانی جان کے لیے قیمتی ہے, یہ کوئی مذاق کی بات نہیں تھی, یہ ایک اویئرنیس کے لیے ایک میسیج تھا جس کو اپنانا اہم ہے. جب جہاں سے بائک گزر رہی ہو, دونوں لوگوں نے ہیلمٹ پہنا ہوگا, اگر خدا نہ خواستہ حادثہ ہوتا ہے تو ان کی جان بچے گی, اور جان سب سے قیمتی ہوتی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زیادہ چیزوں پہ بات کرتے ہیں, لیکن جن پہ ہماری جان باڈی انوالو ہوتی ہے اس کا ہم خیال نہیں کرتے. ہم نے ماضی میں بھی ایگزامپل دی کہ ہمارا صرف ایک ٹی وی خراب ہو تو ہم اس کے لیے بھی ایک میکینک ڈھونڈتے ہیں کہ یار وائس کو سیٹ کرے, لیکن اپنی سیفٹی کے لیے ہم کام نہیں کرتے. اور ملتان میں 24 دنوں میں اگر 2000 سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں اور ان حادثات میں 2200 کے قریب افراد زخمی ہوتے ہیں, تو قصور ہمارا ہے کہ ہم سیفٹی کو فالو نہیں کریں. حالانکہ سب کچھ موجود ہونے کے باوجود فائن ہو رہے ہیں, ہمیں چلان ہو رہے ہیں, دھڑا دھڑ چلان ہو رہے ہیں, اس کے باوجود بھی اگر ہم فالو نہیں کرتے تو ایشو ہمارے اندر ہے, تو ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.